अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीम रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यारुजु फ़ीहा व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी ज़िंदगी का चौथा साल। कुरान और सीरत आपस में जुड़े हुए हैं। पहले दौर में 1 से 5 हिजरी तक 14 सूरतें नाजिल हुई, तकरीबन 8 पारों के बराबर। याद कीजिए, 1 से 5 और 28वां पारा। 4 हिजरी में सूरतुल निसा, सूरतुल हदीद और सूरतुल हशर नाजिल हुई। इन सूरतों को मायनी से पढ़ने से हमें मालूम होता है कि अल्लाह की जानिब से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हदायत दी गई थी। सूरतुल हदीद की 6 आयात की तिलावत की गई। इतनी प्यारी आयात है, मेरा तो दिल खुश हो जाता है जब मैं पढ़ती हूँ कुरान पाक को, उसके अस्माए हुस्ना को, उसकी सिफ़ात के साथ। हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले इन सूरतों को पढ़ते थे, जिनका शुरू सब्बहा युसब्बिहु से है, और फरमाते थे इसमें एक आयत 1000 से आयत से अफजल है। और अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को भी इन आयात की, इन सूरतों की, सूरत हशर और सूरत हदीद की पढ़ने की जो थे वो तलकीन करते थे। सूरत हदीद में यानी अल्लाह के नामों का कसरत से जिक्र किया गया और मुसलमानों को यकीन दिलाया गया कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपने वजूद से ये गवाही दे रहा है कि मेरा पैदा करने वाला, मेरा खालिक, मेरा मालिक वो एक हस्ती कामिल है। उसके इल्म, उसकी हिकमत, उसकी ताकत, उसकी कुदरत, वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन। और सूरतुल हदीद में और सूरत हशर में अल्लाह के नाम कसरत से बयान किए गए। लहुल अस्माउल हुस्ना फदऊहू बिहा, अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं, उसको उसके नाम से पुकारो। तो ये थी वो आयात कि जिनके पढ़ने से हमें मालूम होता है कि अल्लाह की जानिब से अपने महबूब को किस तरह हदायत की गई। सहाबा इकराम ने, अल्लाह ताला अन्हों ने इस दीन की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी। इस दीन की कदर कीजिए। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को नुकसान पहुँचने के बाद मुसलमानों की, दुश्मनों की हिम्मत जो थी वो बहुत बढ़ गई और बास ने धोखे देने शुरू कर दिए। सफ़र 4 हिजरी में उदल और कारा के कबीलों ने के कुछ अफराद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप दीन सिखाने और कुरान पढ़ाने के लिए आप हम कुछ सहाबा को उनके साथ भेजा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को उनके साथ रवाना कर दिया। लेकिन जब ये लोग रजी नामी चश्मे के पास पहुँचे तो उदल और कारा के लोगों ने धोखे से कबीले वालों को धोखा दिया और कबीले वालों को सहाबा के ख़िलाफ़ उभारा और उन्होंने 8 सहाबा को तीरों से की बौछार से शहीद कर दिया। बाकी जो 2 थे, ज़ैद और खुबैब, उनका मक्का में जाकर बेच दिया। और इसी माह में रजी के हादसे के बाद बैर मऊना, यानी मऊना जगह है, बेर कुएं का नाम है,
دردناک واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک نامی شخص نے رسول اللہ سے درخواست کی تو آپ نے کہ دعوت دین اور قرآن پڑھانے کے لیے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ جو تھا اہل نجد کی طرف روانہ کیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کا نامہ مبارک لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، مگر اس نے کسی کو پیچھے سے اشارہ کیا اور نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ مرتے وقت اس صحابی کی زبان پہ جو الفاظ تھے، آخری الفاظ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد باقیہ صحابہ کو گھیرے میں لے کر شہید کر دیا۔ یہ صحابہ دھوکے سے شہید کیے گئے تھے اور یہ بہت شدید صدمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ حرام بن ملحان صحابی کے مرتے وقت کے کلمات بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ پر کتنا توکل اور اپنے ایمان، ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ سورۃ حشر کی یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو سورہ بنی نذیر بھی کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، لیکن یہ لوگ در پردہ جو تھے وہ سازشیں کر کے کفار مکہ کے ساتھ بھی یہ لوگ ملے ہوئے تھے، ان سے بھی انہوں نے رابطے رکھے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے تو بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے بھاری پتھر پھینکنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش تیار کی، جس کے متعلق وحی کے ذریعے اللہ کریم نے بر وقت آپ کو اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی اور یہ اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے۔ بالآخر جلاوطنی کی صورت پر آمادگی انہوں نے ظاہر کی۔ یہ پہلی جلاوطنی تھی جو مدینے سے ہوئی اور یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے، اور دوسری جلاوطنی حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی اور انہیں شام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ انہوں نے اپنے نہایت مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے اور عبداللہ بن ابی منافق نے انہیں پیغامات بھیجے تھے کہ تم مسلمانوں کے آگے جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وقت پر ساتھ نہ آئے، مدد نہ کی۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی وصف عطا کیا تھا کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر آپ سے مروب ہو جاتا تھا، اس لیے ان پر سخت دہشت طاری ہو گئی اور تمام تر اسباب اور وسائل کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، آپ سے اجازت لی اور انہیں اپنا سامان لے جانے کی آپ نے جو تھی وہ اجازت دے دی۔ دوران محاصرہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شتیر تک اکھاڑ ڈالے، جو چیزیں خوبصورتی سے کار نس تھی، اچھی چیزیں بنائی ہوئی تھی، ان سب کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ یہ سورۃ حشر کی آیات میں ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے توڑتے تھے کہ ہم نہیں استعمال کرتے تو مسلمان بھی کیوں استعمال کریں ہماری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح رعب ڈالا مسلمانوں کا ان پر، حالانکہ وہ ایک نہایت طاقتور اور وسائل سے بہرور قبیلہ تھا۔ بنی نذیر جلاوطن اور بنی قریظہ جو تھے وہ قتل اور اسیر کر دیے گئے۔ سورۃ الحدید اور سورۃ الحشر یہ بڑی مبارک صورتیں ہیں، اس میں اللہ کے نام کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ حشر کی آخری آیات کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا اس کی اتنی عظمت، ہیبت، جلال اور شان والا ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ ہمارا احسان ہے کہ اے نبی، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو اتنا مضبوط، یعنی ان قرآن کے الفاظ نے آپ کو اتنا مضبوط اور قوی کر دیا ہے کہ آپ نے اسے برداشت کر لیا، جس کی برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں تھی۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث، صحیح ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر سورہ حشر کی 3 آیات ایک بار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتے، امیجن 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں، جو اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اگر اس دن اسے موت آ جائے تو وہ شہید مرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی رنج میں مبتلا ہو اور نجات کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو اور یا ظالموں کے ہاتھوں میں پھنس گیا، تو وہ سورۃ حشر کی آخری 4 آیات وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ سے لے کر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کی تلاوت کرے۔ اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزانہ سورۃ الحشر کی آیات کرے۔ جسے اللہ کا قرب مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ آپ خود بھی یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، اور اس کا معمول بنا لیں صبح کے وقت پڑھنا اور شام کے وقت پڑھنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتوں کا نزول آپ پر ہو۔ آئیے ہم سب مل کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ بھی تلاوت کیجیے، اور تاکہ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اتنی پیارے اللہ نے اپنی خاص مخصوص جو نام ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ نازل کر دیے۔ اس میں تقریباً 21 کے قریب اسماء حسنہ جو اللہ کے نام جو ہیں، اس کا پڑھنا ہم سب کے لیے خیر و برکت اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔